बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ दोस्त चैनल के साथ मैं हूं मोहम्मद शाहिद इमरान। नूर मुकद्दम को जिस बहीमाना और सफाकाना तरीके से कत्ल किया गया, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि मुजरिम को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए और उसे करारे वाक़ई सज़ा दी जाए। इस गम की घड़ी में हम नूर के वालिदैन से और तमाम लवाहिकीन से ताज़ियत भी करते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक नूर की मग़फ़िरत फ़रमाए और वालिदैन को सब्र जमील अता फ़रमाए। आज की वीडियो में कुछ हक़ाइक़ सामने लाने की कोशिश की जाएगी, कुछ ऐसे पहलू जिनको शायद पुलिस जानबूझ के सामने नहीं ला रही, उन पर तफ्तीश नहीं हो रही, या फिर उनको उन ज़ावियों पर तफ्तीश करने से मना कर दिया गया है क्योंकि मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र बहुत बाअसर है। मुख्तलिफ बयानात मुल्ज़िम की तरफ से आ रहे हैं। इस मुकदमे को के कई ज़ाविये, कई नए नए पहलू भी सामने आ रहे हैं। कभी ये बात होती है कि उसने चीटिंग की वजह से नूर को कत्ल किया। ये भी आवाज़ सामने आ रही है कि कुछ अरसे से उनके आपस में जज्बाती लगाव था और वो शादी करना चाहते थे। इसके अलावा मुल्ज़िम की तरफ से मनशियात के इस्तेमाल, शराब की लत और हाइपर टेंशन और हाइपर एक्टिव होने का भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो अपने आप में नहीं रहता अगर उसे गुस्सा आता है तो ये कुछ अलामात हैं जो मनशियात के आदी लोगों में पैदा हो जाती हैं। इन सारी बातों में ये देखने वाली बात है कि क्या मुल्ज़िम वाकई सच बोल रहा है। पहले दिन से लेके अब तक उसने बहुत से बयान बदले हैं। सबसे पहले तो उसे इस बात का बड़ा जोम था कि मैं अमेरिकन नेशनल हूँ तो मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, और वो यही कहता रहा कि मेरे वकील से बात करें, मैं तो अमेरिकन नेशनल हूँ। बल्कि उसने ये भी कंफर्म करने की कोशिश की कि अगर अमेरिकन नेशनल को जुर्म करे तो क्या उसे सज़ा मिलती है कि नहीं। जब उसको थोड़ा सा ये हवा कम हुआ, इस गुब्बारे से हवा निकली अमेरिकन नेशनल के, तो फिर उसे ये जोम था कि मैं बड़े बाप का बेटा हूँ, मेरे पास बड़ा माल है। उसमें भी उसने ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की। कुछ दिनों के बाद उसने ज़ुबान खोली, मुतज़ाद बयानात दे रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अभी हालिया उसने ये कहा है जी कि नूर चूंकि उसके साथ धोखाधड़ी कर रही थी इसलिए उसने उसे कत्ल कर दिया। ये तमाम बातें अदालत में जाके पता चलेगा कि वो अपनी इन बयानात पे कायम रहता है कि नहीं रहता है। अभी तो पुलिस की तफ्तीश चल रही है और अमूमन ये होता है कि मुल्ज़मान पुलिस को कुछ और बयान देते हैं और फिर अदालत में जाके उससे मुकर जाते हैं। एक उसमें वकीलों का भी अमल दखल होता है कि वो कहते हैं चले ठीक है, आप तुम यहाँ पे तो कोई भी बयान दे दो, एतराफ़ी बयान भी दे दो, लेकिन अदालत में जाके हम इसको तब्दील कर सकते हैं, इससे मुकर भी सकते हैं और फिर अदालत में जाके नए तरीके से केस के ऊपर बहस की जा सकती है। जो चीज़ें मैं आज सामने रखना चाहता हूँ वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। इसकी कानूनी जो मूशगाफियाँ हैं या अदालती कार्रवाई है, चूँकि मेरा लॉ के साथ उस तरह कानून के साथ ताल्लुक़ नहीं है तो वो तो माहिरीन कानून ही बता सकते हैं। जो दो तीन बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो थोड़ी मुख्तलिफ हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि नूर का ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि वो ज़ाहिर जाफ़र से रूटीन में मिला करती थी। अब जो नया बयान आ रहे हैं उसमें तो ये है कि 2-3 साल से शायद उनका कोई जज्बाती ताल्लुक भी था। तो अगर ऐसा था तो नूर के वालिदैन ने ये बात सामने क्यों नहीं लाई, ये एक सोचने वाली बात है। फिर एक नई तहकीक में ये बात भी तफ्तीश में सामने आई है कि मुल्ज़िम इससे पहले भी नूर के साथ तशद्दुद कर चुका है। ये एक और अहम बात है जो कि वालिदैन की तरफ जाती है कि नूर के वालिदैन ने ये बात सामने क्यों नहीं लाई, और अगर उन्हें पता था कि ज़ाहिर जाफ़र इस तरह पहले भी कर चुका है तो फिर उन्होंने अपनी बेटी को उससे मिलने से क्यों नहीं रोका। और जब वो वकूवे की रात घर से चली गई तो आया ये वालिदैन की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो पुलिस को बताएं कि उनकी बेटी घर में नहीं है, और ज़्यादा उनको शक इसी बात पे है कि वो ज़ाहिर जाफ़र के पास हो सकती है। दूसरा पहलू इसका ये है कि मनशियात का इस्तेमाल, मुझे नहीं पता उस नूर का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सामने आएगी तो पता चलेगा कि इस नहज पे उसके टेस्ट किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। कहीं ये तो नहीं कि मकतूला मनशियात की आदी थी, ये भी हो सकता है। और चूंकि ज़ाहिर जाफ़र इस तरह की पार्टियां करने में मशहूर हैं और उनके घर में अभी जो हालिया
تلاشی لی ہے پولیس نے، اس میں بھی ان کے کمرے سے کوکین اور آئس اور اس طرح کے نشاور چیزیں برآمد ہوئی ہیں۔ تو کہیں یہ تو نہیں کہ ان کو، نور کو ظاہر جعفر نے منشیات کے اوپر لگایا ہوا تھا اور اسی لیے وہ اس کے گھر گئیں، شاید ان کو طلب ہو رہی ہو۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ جو رقم کا معاملہ ہے، جو 3 لاکھ روپے، 7 لاکھ کا مطالبہ ہوا لیکن نور نے 3 لاکھ روپے اپنے ڈرائیور کے ذریعے منگوائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈرائیور نے اتنی رقم کہاں سے مہیا کی، اس کے والدین کو بتائے بغیر۔ چلیں 3 لاکھ روپیہ ہو سکتا ہے کہ نور کے دوستوں سے اس کا کہہ کر لے لیا ہو، لیکن یہ 3 لاکھ روپیہ ظاہر جعفر کو کیوں چاہیے تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ نور اس سے مزید منشیات کا مطالبہ کر رہی تھی اور وہ ان کو فری میں وہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، تو اس نے مطالبہ کیا ہو کہ اگر تم مزید پیسے منگواؤ گی تو میں تمہیں منشیات مزید دے دوں گا۔ یہ بھی ایک پہلو ہے جس کے اوپر اس کی تفتیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ بیٹا منشیات کی پارٹیاں کرتا ہے اور والدہ منشیات کے مریضوں کی بحالی کی ڈاکٹر ہیں، وہ ان کا علاج کرتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ پورا ایک گھن چکر ہے کہ خود ہی منشیات بیچو پھر خود ہی ان مریضوں کا علاج کرو، خود ہی منشیات بیچو اور خود ہی ان کا علاج کرو، دونوں طرف سے پیسے بھی کماؤ، اور ایسا بھی نہ ہو کہ سارے مریض ٹھیک ہو جائیں، وہ اس لت پہ لگے بھی رہیں۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے جس کے اوپر اس کی تفتیش ہونی چاہیے۔ اور سب سے جو اہم بات ہے جو مجھے حیران کیے ہوئے ہے وہ ہے دیسی لبرلز اور موم بتی مافیا، موم بتی آنٹیوں کا رویہ۔ ابھی تک ان کی طرف سے اس معاملے پہ کچھ زیادہ گرم جوشی کے ساتھ احتجاج یا اس طرح کی کوئی بھی چیز نظر نہیں آئی، حالانکہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ کہیں یہ وجہ تو نہیں کہ اس بار قتل ہونے والا اور قتل کرنے والا دونوں انہی کے قبیل کے لوگ ہیں، اسی طرح کے لوگ ہیں کہ جس طرح کا معاشرہ یہ پاکستان میں تشکیل دینا چاہ رہے ہیں، مادر پدر آزاد معاشرہ جس میں نکاح کی ضرورت نہ سمجھی جائے، دوستیاں رکھی جائیں جیسی مرضی، راتوں کو پارٹیز کی جائیں والدین کو بتائے بغیر، گھروں سے جتنی مرضی دیر کے لیے غائب ہو جایا جائے۔ تو چونکہ وہ ایسا معاشرہ ہی تشکیل دینا چاہ رہے ہیں، تو کہیں یہ تو نہیں کہ وہ اس معاملے میں اس لیے نہیں بول رہے کہ اگر انہوں نے اس معاملے کو زیادہ اچھالا تو ان کے اس سسٹم کو جو کہ وہ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں اور کسی حد تک بڑے شہروں میں ایلیٹ کلاس میں کر چکے ہیں، مادر پدر آزادی والا، اس کو دھچکا لگنے کا خدشہ ہے، اس لیے بھی وہ سامنے نہیں آ رہے۔ اگر یہی معاملہ کسی شادی شدہ جوڑے میں ہوا ہوتا تو اب تک انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا لینا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ نکاح کا معاملہ تھا۔ اب چونکہ نکاح درمیان میں نہیں ہے تو ان کو اتنا مسئلہ نہیں، حالانکہ اس طرح کا بہیمانہ قتل کرنا یہ بہت ہی شدید جرم ہے، اور اس کے اوپر انسانی حقوق، عورتوں کے حقوق سے متعلقہ تنظیموں کو بھرپور طریقے سے یہ اس کیس کی پیروی کرنی چاہیے تھی تاکہ مجرم کو قرار واقعی سزا دی جا سکے، لیکن فی الحال ایسا ہوتا نظر نہیں آتا، کیونکہ دیسی ریبلرز اور موم بتی مافیا کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ ظاہر جعفر کو کوئی اس طرح کی سزا ہو جس کی وجہ سے اس نظام کے پیچھے کو پڑ جائے کہ جو پارٹیز کا نظام ہے، راتوں کو جو ایلیٹ کلاس میں پارٹیز ہوتی ہیں اور اس میں منشیات سر عام استعمال ہوتی ہے، اس کو دھچکا لگنے کا خدشہ ہے۔ ایک اور اینگل اس کا یہ بھی ہے کہ کہیں ڈرگ مافیا بھی اس میں انوالو ہو سکتا ہے۔ ظاہر جعفر کہیں ڈرگ مافیا کا کوئی کارندہ تو نہیں ہے، کوئی ان کا مہرہ تو نہیں ہے، کیونکہ اگر ناظرین کو یاد ہو تو 2017 میں غالباً ایک حادثہ ہوا تھا، 2018 میں یا 2017 میں اسلام آباد میں ایک گاڑی نالے میں گر گئی تھی جس میں 5 لوگ سوار تھے اور اس میں سے 3 لڑکیاں موقع پہ ہلاک ہو گئی تھیں، اللہ کو پیاری ہو گئی تھیں۔ جب ان کے ٹیسٹ کیے گئے تو ان کے اندر ہائی ڈوز منشیات کی ان کے خون میں پائی گئی، اور جب اس معاملے کی تفتیش کی گئی تو یہ پتہ چلا کہ وہ لڑکیاں ملزم ظاہر جعفر کے گھر پہ منشیات کی پارٹی کر کے واپس آ رہی تھی۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ بیٹا جو ہے ان کا، والدین علاج کرتے ہیں اور بیٹا یعنی ظاہر جعفر جو ہے وہ منشیات بیچتا ہے، سپلائی کرتا ہے، اور ایلیٹ کلاس کی پارٹیوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کام کرتا ہو، اور اس کو ڈھکنے کے لیے اوپر اور اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے ظاہر جعفر کو تھراپی ورکس میں بھی کام دلوایا گیا اور ایسے شو کیا گیا کہ یہ تو منشیات کے مریضوں کا علاج کرتا ہے، حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈرگ مافیا کا ایک کارندہ ہے۔ اس لیے ڈرگ مافیا بھی نہیں چاہے گا کہ یہ کیس اس طرح اچھلے یا اس میں
اس اینگل کے اوپر یا اس زاویے کے اوپر بھی تفتیش کی جائے کہ ڈرگ مافیا کے خلاف کوئی ایکشن لیا جا سکے۔ اب ایک اور بات ہے کہ آیا اس کو سزا ملے گی یا نہیں ملے گی۔ جہاں تک میرا خیال ہے، قبل از وقت ہے لیکن میرا خیال ہے کہ دو صورتیں ہیں، یا تو اس کو بالکل سزا نہیں ملے گی، شک کا فائدہ دے کے بری کر دیا جائے گا، یا اس کو پاگل قرار دے کے کچھ میڈیکل سرٹیفکیٹس لگا کے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ ڈرگ مافیا نہیں چاہے گا کہ ان کے اتنے اہم کرندے کو یا بندے کو جو کہ پارٹیاں ارینج کرتا ہے اس کو کوئی نقصان پہنچے۔ کچھ عرصے بعد یہ دوبارہ ان کی پارٹیاں شروع کر دے گا۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے انتہائی سزا، کہ اس کو انتہائی سزا بھی ہو سکتی ہے پھانسی کی، جس کے چانسز کم ہیں۔ ایک اور بات اگر ناظرین کو یاد ہو کہ شروع کی تفتیش میں ظاہر جعفر نے یہ بھی کہا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ اب اس کی جان کو خطرہ کس سے ہے؟ نور کے والدین تو ایسا کوئی کام کرنے سے رہے۔ اس کو خطرہ کس سے ہے؟ اس کو خطرہ ڈرگ مافیا سے ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تفتیش کے دوران ڈرگ مافیا سے اپنے لنکس کے بارے میں کچھ بتا دے، یا ان لوگوں کو کے نام سامنے لے آئے جو کہ اس گھناؤنے کاروبار میں ملوث ہیں۔ تو ڈرگ مافیا سے واقعی اسے خطرہ ہے اپنی جان کے جانے کا۔ ایک اور بات منشیات کے حوالے سے بتاتا چلوں، میڈیکلی جو چیزیں ہیں کہ منشیات کے بیجا استعمال سے، بہت زیادہ استعمال سے، اس کی ایکسیسو ڈوز سے جو چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں اس میں ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، پینک ڈس آرڈر ہے، انکریزڈ ایگریشن یعنی کہ جارحانہ رویہ جو کہ ایک دم بڑھتا ہے، اور ہائپر ٹینشن کہ انسان جو ہے وہ ایک دم ہائپر ہو جاتا ہے، تھوڑی سی بات اس کو بری لگے تو وہ ایک دم اس کے اوپر ریاکشن دیتا ہے، اور پھر وہ ریاکشن جو رد عمل ہوتا ہے وہ انتہائی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میڈیکلی منشیات کے مریضوں میں پائی جاتی ہیں، منشیات استعمال کرنے والے لوگوں میں۔ تو ظاہر جعفر کا رویہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے، ایک دم ہائپر ہو جانا اور جارحانہ جو اس کا رویہ ہے۔ پھر اس کا مجرمانہ ریکارڈ بھی ہے، جیسے کہ یو کے میں بھی اس نے اپنی والدہ کے اوپر بھی حملہ کیا، اس کے علاوہ یہ رپورٹس بھی آ رہی ہیں کچھ اور خواتین کے اوپر بھی اس نے حملہ کیا۔ منشیات کی وجہ سے بھی وہ امریکہ میں اور برطانیہ میں اس کے اوپر کیس چل چکے ہیں، ڈپورٹ بھی ہوا یہاں سے برطانیہ سے، تو اس کا مجرمانہ ریکارڈ بھی ہے۔ اب اس کو کس حد تک یہ اس کیس میں لایا جاتا ہے یہ آئندہ دنوں میں پتہ چلے گا۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ دوسرے ملکوں برطانیہ سے اور امریکہ سے اس کا جو کریمنل ریکارڈ ہے اس کو بھی حاصل کیا جائے۔ ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ نور مقدم خود اپنی مرضی سے اس کے گھر گئی، پہلے بھی جاتی رہی ہوگی، والدین کو بھی پتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کی سوسائٹی، جس طرح کی ایلیٹ کلاس سے یہ دونوں تعلق رکھتے ہیں، وہاں پہ اگر کسی کے ساتھ جذباتی وابستگی ہو تو اس کو والدین سے شیئر کرنا، ان کے سامنے رکھنا کوئی معیوب بات نہیں سمجھی جاتی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ظاہر جعفر کے والدین کو اور خصوصاً نور کے والدین کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ ان کے درمیان کس طرح کا تعلق ہے۔ اب نور مقدم روٹین میں ان کے گھر جاتی تھی، فیملی فرینڈز بھی تھے، ان کے والدین بھی آپس میں دوست ہیں، تو ایسا کیا ہوا کہ 3 گھنٹے تک اس پہ تشدد بھی کیا گیا اور اس کے پاس اسے قتل کر دیا گیا؟ کوئی ایسی بات ضرور ہے جس کو کہ ماننے سے وہ انکار کر رہی تھی۔ اب شادی کی بات تو یہ ہو نہیں سکتی، ایلیٹ کلاس میں شادی کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، نکاح بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ اگر 2 سال 3 سال سے دوستوں کی طرح رہ رہے ہیں تو وہ آئندہ بھی رہ سکتے تھے۔ یہ انتہائی اقدام کس لیے اٹھایا گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ظاہر جعفر کوئی ایسی بات منوانا چاہ رہا تھا نور مقدم سے جو کہ اس کے لیے ماننا ممکن نہیں تھا؟ اس میں بہت عجیب سی بات ہے، لیکن تفتیش کرتے ہوئے ان تمام پہلوؤں کے اوپر نظر رکھنا ضروری ہے پولیس کے لیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کوئی اس کو مجبور کر کے اس کی کوئی قابل اعتراض تصویریں بنانا چاہ رہا ہو، یا اس سے وہ زیادتی کی کوشش کر رہا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے دوسرے لوگوں کو تکلیف دے کے ان پہ تشدد کر کے مزہ آتا ہے، تو منشیات کی اوور ڈوز کی وجہ سے اس کے اندر کہیں ایسے اس وقت عوامل تو پیدا نہیں ہو چکے تھے کہ وہ اسے تکلیف دے کے تو پھر خوش ہو رہا تھا، کیونکہ اگر اسے قتل کرنا تھا، اگر وہ دھوکہ دے رہی تھی تو وہ ایک دم اسے قتل کر سکتا تھا۔ پہلے 3 گھنٹے تک اس کے اوپر تشدد کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تشدد اس لیے کیا گیا کہ وہ اپنے اندر وہ جو سفلی جذبات ہیں ان کو تسکین دے رہا تھا۔ اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اب
مجھے وہ تسکین مل چکی ہے اور مزید وہ برداشت نہیں کر سکا تو اس نے پھر اسے قتل کر دیا۔ تو یہ بات بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ آخر وہ ایسی کون سی بات تھی کہ دو دوست جو اتنے عرصے سے دوست ہیں وہ ایک دوسرے کی بات تو مانتے ہیں، تو ایسی کون سی بات تھی جس سے نور مقدم انکار کر رہی تھی اور ملزم ظاہر جعفر اس کو وہ منوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک اور بات بھی سامنے آئی ہے کہ شاید اس نے اس کے ساتھ جنسی زیادتی بھی کی، یا تو مرنے سے پہلے یا مرنے کے بعد۔ اگر ایسا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ 3 گھنٹے تک یہ اسی لیے اسے راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا ہو لیکن وہ مان نہ رہی ہو۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ڈرگ مافیا کا لنک بہت ضروری ہے، اس کے اوپر تفتیش کرنا۔ آنٹی برگیڈ وہ اس کے اوپر کیوں نہیں بول رہے؟ کیونکہ وہ جو مادر پدر آزاد سوسائٹی پاکستان میں تشکیل دینا چاہ رہے ہیں اس میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ تو ان تمام پہلوؤں کے اوپر تفتیش کرنی چاہیے۔ آئندہ دنوں میں پتہ چلے گا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور آیا ملزم ظاہر جعفر کو سزا ہوتی ہے یا نہیں، یا اسے ڈرگ مافیا اور اس کے والدین اور جن لوگوں میں جس سرکٹ میں وہ رہتا ہے با اثر افراد ہیں وہ اسے چھڑانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ نہیں۔ اپنے آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔